बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ जी। इस हफ़्ते अक्टूबर का ये आखिरी शो है और अक्टूबर जैसे ही आपको पता है कि हम नवंबर की तरफ जा रहे हैं, तो इस टाइम जो है वो किसान माफिया जो उनसी है वो गंदम की तरफ जाना चाह रही है, या उसको तरगीब दी जा रही है कि वो गंदम की तरफ जाए। लेकिन आज का प्रोग्राम में बात गंदम की करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं और जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आप लाइक कर सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि आपकी प्रोग्राम में शमूलियत हमारे लिए बहुत अहमियत भी रखती है और आपके ही दम से ये प्रोग्राम चलता है। तो जी पहले बात करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए कि गंदम की सिचुएशन क्या है। लेकिन गंदम से भी पहले जो चीज़ इस वक्त, क्योंकि क्रशिंग सीज़न शुरू होने वाला है और क्रशिंग सीज़न शुरू होने के से तनाजुर में बहुत ज़्यादा किसान पंजाब में, सिंध में, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो हैं वो गंदम के साथ साथ गन्ना पहले वो उतारते हैं। तो गन्ने की क्रशिंग शुरू होने वाली है। तमाम क्रशिंग शुरू होने का मतलब ये है कि हमारी जो शुगर मिल्स हैं वो उनको क्या रेट देती हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इस बारे में ऐलान नहीं किया, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि गन्ना क्योंकि साल भर की कमाई उसकी होती है, फार्मर की उससे बड़ी उम्मीद होती है, तो हुकूमत को क्रशिंग सीजन शुरू करने से पहले मेरे ख्याल से ऐलान कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि भूल ये जाते हैं हम कि IMF की जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से हुकूमत अभी तक चुप साध के बैठी हुई है। लेकिन हुकूमत का अपना जो पिछले साल का तबादली जायज़ा था, जिसको कि आज मैं आपके सामने रखूँगा कि हुकूमत ने क्या एस्टीमेट किए थे। तो मैं सिर्फ ये पहले है कि जी गन्ना लगाने के लिए जो हुकूमत का डेटा है उसमें लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने स्क्रीन पे बड़ा सारा, ये मैंने नहीं बनाया, ये हुकूमत ने ख़ुद बनाया। पंजाब हुकूमत की ये डॉक्यूमेंट है, पंजाब हुकूमत की वेबसाइट है, जहाँ पे के से ये लिया गया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। उसमें ये लिखा हुआ है कि यूरिया जो है वो 2800 रुपये उसकी काश्त होगी। पहली बात कि हुकूमत कह रही थी कि पिछले साल 375 रुपये का उन्होंने मुनाफा 25% मुनाफा डालकर जो कीमत निकाली थी, उसका तखमीनी जो जायज़ा था वो ये था, या अंदाज़ा था, अंदाज़ा इस बात पे था जी कि 2800 रुपये किसान को मिलेगी यूरिया। क्या आपको 2800 रुपये मिली है? नहीं मिली। मैं सिर्फ एक उसमें से जुज़ हटा रहा हूँ कि यूरिया आपके सामने है। यूरिया क्या आप लोगों ने इतने का ख़रीदा? अगर नहीं ख़रीदा तो इसका मतलब है ये सारी कैलकुलेशन जो सी थी वो ख़राब हो गई है। क्या आप लोगों ने पानी, क्या आप लोगों को गर्मी, क्या आपके पेस्टिसाइड्स, ये तमाम अखराजात आपके ज़्यादा हुए। लेकिन हुकूमत को ये तमाम चीज़ें देखकर अब मेरे ख्याल से इस बारे में बिल्कुल सही तौर पे पेशगोई करनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसने निकाली थी वो गलत थी। उसके मुताबिक अब रेट में कम से कम इसका अजाला कर दे और इसकी कीमत कम से कम 425, 30, 40 रुपये तक जाना चाहिए। 450 रुपये का अगर ये गन्ना, जितनी महंगाई या जितने इसकी अखराजात हैं किसान के, वो तभी पूरे होंगे अगर उसको कम से कम जो है वो 440 रुपये से ज़ायद उसको पैसे मिलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हुकूमत को बार कराना, प्लस उन शुगर मिलों को जिन्होंने ये गन्ना ख़रीदना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी जाते हैं तो किसान के लिए घाटे का सौदा है। तो पहली बात तो ये मैंने क्लियर कर दी आपके सामने। अब आते हैं जी गंदम के ऊपर। अब हुकूमत ने एक गलती की, और वो गलती उस टाइम भी हमने कहा था कि ये गलती गवर्नमेंट को गले पड़ जाएगी, और वही हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी गंदम इस दफ़ा नहीं लग रही। क्योंकि IMF की वजह से आप ऐलान नहीं कर रहे। असूलन तो ये है कि जैसे इंडिया में उन्होंने फसल से पहले, जो रबी की फसलें थी उससे पहले उन्होंने उनकी सपोर्ट प्राइस जिसे वो कहते हैं ऐलान कर दिया, ताकि ज़्यादा लोग जो उनसे हैं उन तरफ आएँ। हमारी हुकूमत अभी तक दांतों में उंगली दे के बैठी हुई है कि जी हमने करना क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी कह रही है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया है कि जी अगर गंदम ना हुई तो बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा और फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, और आपको अरबों डॉलर की आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बल्कि इस वक्त भी करनी पड़ रही है आपको आगे देखें वो क्या रहेगी, जिस तरह से रेट जा रहा है ऊपर। लेकिन एक जो गलती बहुत बड़ी गवर्नमेंट ने की थी, आप कम से कम ये है कि उसका ऐलान कर देते, उसको नाफिज कर देते कि जी इससे आपने कहा कि 3900 रुपया हम
لیں گے چھوٹے کاشتکار سے، لیکن کوئی 2700 روپے سے اوپر 2600 روپے سے اوپر منڈی میں نہیں بیچ سکتا یا خرید سکتا، ادروائز FIR لگ جائے گی۔ اس کا کیا ہوا، سارا نزلہ گرا کسانوں پہ، نہ انہیں باردانہ ملا، نہ ان کو پیسے ملے، ان کے لیے گھر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ تمام انہیں قرض لینے پڑے۔ اس کا یہ ہوا کہ اب حکومت کو قرض دینا پڑ جائے گا، اور اس قرض کی خاطر ہو کیا رہا ہے ذرا دیکھیں۔ حکومت کے اگر جو ڈیٹا آپ کے سامنے ابھی آ رہا ہے کہ حکومت نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے جی کہ کسان کو گھر کے اندر یہ تمام چیزیں جس کو ہم نے کہا ہے، اس میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم یہاں دیکھیں کہ ایوریج ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے، اس میں بھی آپ نے 3200 روپے یوریا لگایا جب آپ نے ویٹ کی 10,000 روپے کی DAP لگائی۔ اب بتائیں مجھے کہ 10,000 کی DAP کتنے لوگوں نے خریدی تھی؟ 13-14,000 14,500 پہ 15,000 کی DAP عام بکی تھی ان دنوں میں۔ یوریا 3,000 کا نہیں 6,000 روپے تک یوریا بکا ان دنوں میں۔ تو یہ تمام اخراجات شامل کر کے بھی حکومت، یعنی کہ کم کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتی جو ہے، حکومت کہہ رہی ہے تقریباً 2700 روپے میں اگر آپ کو یہ پڑ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں یوریا کی قیمت اور DAP جو میجر خرچے ہیں، اس کے علاوہ پانی، زمین کی تیاری، اگر ہم سارے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں زمین کی تیاری پہ حکومت کہہ رہی ہے 11,000 روپے خرچہ آیا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی 7,000 روپیہ آپ کا بیج اور اس کی جو لیبر ہے اس کی، بیج حالانکہ پچھلے سال 7,000 کا نہیں بلکہ 7,500 روپے کا بکا تھا صرف بیج، میں لیبر نہیں گن رہا۔ اس کے علاوہ پانی کی جو تھی 8,000۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو فرٹیلائزر کی کاسٹ جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے جس میں کہ انہوں نے 3200 روپے کی یوریا اور 10,000 کی DAP لگائی تھی، یہ کم از اس کے مطابق یہ تقریباً 17,614 روپے کو حکومت کا تخمینہ ہے، جبکہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 22 سے 25,000 روپیہ کسانوں نے لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو اس کی ہارویسٹنگ کی کاسٹ تھی وہ بھی تقریباً 18,000 روپے کو آئی ہے، اس کو کاسٹ آف ہارویسٹنگ جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ٹھیکہ لگایا ہوا ہے وہ 6 مہینے کا لگایا 35,000 کا ٹھیکہ کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ تو تمام اخراجات ڈال کے بھی اگر دیکھا آپ کے سامنے ہے فگر کہ حکومت کہہ رہی ہے 2700 روپے میں یہ گھر میں پڑی ہے، اور اس کے بنتا ہے 1400 روپیہ پروفٹ، جس کو کہ 4100 روپیہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ 4100 روپیہ پروفٹ حکومت آج تک وہ ڈاکومنٹ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سامنے ہے، لیکن کیا وہ اس کو وہ ملا ہے؟ بیچارہ کسان 2,000 روپے من میں لے کے پھر رہا تھا، اور اس کو جو منڈی والے تھے انہوں نے کیا برا حال کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب حکومت کو یہ نوبت آ گئی ہے کہ انعامات کی برسات کرنی پڑ رہی ہے۔ اب یہ پنجاب حکومت کا یہ گورنمنٹ کا اعلان دیکھیں آپ کہ نمبر 1 کہ جی ہم لیزر لیولر بانٹیں گے یہاں پہ اربوں روپے کے، ہم 25 ایکڑ سے زائد کاشت کرنے والوں کو ٹریکٹر دیں گے اربوں روپے کے۔ اب وہ جو اربوں روپے اب لٹائے جا رہے ہیں، کیا حکومت اس ٹائم وہ چھوٹے کسانوں خصوصاً ہمارے ان کسانوں کو جن کو کہ گندم اگائی تھی، کیا ان کو وہ نہیں دے سکتے تھے؟ بہت اہم یہ کیونکہ اس وقت آپ نے IMF پروگرام میں جانا تھا، اس ٹائم آپ نے ہتھکڑیاں لگوانی تھیں، اس وقت آپ کو یہ چیزیں کرنے کا خیال نہیں آیا۔ ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ آپ سے وہ IMF کی شرائط پوری نہیں ہوئی۔ پنجاب خصوصاً جسے سرپلس رکھنا تھا ایک خاص اربوں روپیہ، وہ نہیں کر سکا، اور اس وجہ سے اب پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی بات جو ہے وہ بنی نہیں ہے۔ تو کسانوں کی زندگیوں کے اوپر میں کہوں گا کہ ان کے روزگار کے اوپر اگر آپ نے سمجھوتا کر کے سوچا تھا کہ آپ کا کام بن جائے گا اور IMF جو ہے وہ آپ کو کڑی شرائط نہیں لگائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو میرا اب یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب آپ ان کو مجبور نہ کریں کہ تحصیلداروں کو کہیں کہ اتنی گندم آپ نے لازمی لگوانی ہے۔ کیوں؟ کسان اب دیکھیں ہم ہیں فری مارکیٹ کے اندر، فری مارکیٹ میں کسانوں کو اب اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کاشت کریں، جو بکتا ہے وہ ان کو لے کے جانا ہے، اس طرف لے کے آنا ہے ہمیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس کو متعلق آپ کو بتانا تھا کہ یہ پاکستان میں اس وقت سچویشن فوڈ سیکورٹی کے لحاظ سے کافی مشکلات آ رہی ہیں آگے، اور یہ مشکلات تبھی ہو سکتی ہیں ہماری ایگریکلچر گروتھ 6% دوبارہ ہم وہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ ہم کیا نہ کریں، کسانوں کی جو بہتری ہے، جو ان کی کہہ لیں کہ مالی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔
تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. اب آتے ہیں جی ایک اور پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے جی رائس. رائس میں بڑا انٹرسٹنگ اس ٹائم ہے. دنیا بھر میں رائس کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. انڈیا نے اپنے بوائلڈ رائس کے اوپر ڈیوٹی ایگزمپٹ کر دی ہے، تو تمام جو قیمتیں ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو گئی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اس وقت آپ کو یہ گراف نظر آنا آئے گا، اور اس گراف میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے اس وقت ڈالر کے اوپر ہم فلوٹ کر رہے ہیں، اور انڈیا نے ابھی اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں. میں دوبارہ وہاں پہ واپس لے کے آتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق ہم نے کیسے اس کو مینیج کیا تھا. اس میں بڑی خوشی ہے کہ کسان مددگار آپ کو پچھلے ہفتے بھی ہمارے ایک کامیاب کسان کی وائس نوٹ آپ کو سنائی تھی. اس پہ انشاءاللہ یہ آپ کو پورا کیسے ہم نے ان کا خیال رکھا اور کیسے ان کی مدد کی، اسی طرح سے آپ بھی اس سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. لیکن ایک کچھ اچھی چیزیں جو ان سی ہیں، ہم نے آپ کو شروع سے کہا تھا کہ آپ باسمتی کی طرف آئیں، آپ وہ لگائیں، کائنات بھی لگائیں، لیکن ہائیبرڈ کو ہم نے کہا تھا اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. اس کا اب امپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اب آپ کو لے چلتے ہیں جو کل ایک رپورٹ ہمارے پاس موصول ہوئی ہے، جس میں کہ یورپین یونین نے ایک رپورٹ نکالی ہے، جس میں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ سویڈن کے اندر انہوں نے تقریباً چاول کی خصوصاً انہوں نے وہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن چاول کے اندر انہوں نے جو ٹیسٹنگ کی ہے اس کے ریزلٹس آئے ہیں. تو اگر وہ ریزلٹس آپ کو دکھائیں تو وہ ریزلٹس یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے میں آتا ہوں کہ سویڈن میں کیا ہوا ہے رائس کوالٹی کے اوپر. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسم بہار میں سویڈش ایجنسیز نے یورپین اتھارٹی کے ساتھ مل کر اور بہت سارے جو ہول سیلرز ہیں ان کا مال چیک کیا. اس مال چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ 600 ٹن جو چاول تھا ان کو چیک کرنے کے بعد پتہ یہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ یا تو یہ غلط لیبل کے اوپر آئے ہیں، یعنی کہ کوالٹی وہ نہیں ہے جو کہ لکھا ہوا ہے اور اندر مال کچھ اور ہے، یا اس میں مکسنگ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بات تھی. دا موسٹ کامن وائلیشن انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی جو تھی وہ یہ تھی کہ لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ باسمتی رائس ہے پریمیم کوالٹی 1121 کا، لیکن جب پیکج کھول کے انہوں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس سے نچلی کوالٹی ہے، یعنی کہ 1121 نہیں ہے، یا تو اس سے نیچے کی کوالٹی ہے یا اس کے اندر مکسنگ ہوئی ہوئی ہے. اب سچویشن یہاں پہ یہ آ گئی کہ کلیمنگ دیٹ دا رائس از آف بیٹر کوالٹی اٹ کین انکریز پروفٹس اینڈ obtain a competitive advantage، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ اچھا لیبل لگانے سے ان کو زیادہ پیسے بچ رہے تھے. اور اس میں انڈین اور پاکستانی دونوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اس کے متعلق مزید آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن اس کا امپورٹنٹ جو پیرامیٹر تھا جو ہم نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا جی کہ جو ادر ایشوز جو نکلے اس میں سا پیسٹ انفیسٹیشن، یعنی کہ پیسٹیسائڈ MRL جسے کہتے ہیں ہم، وہ تھا. ایکسپائرڈ رائس تھا، یعنی کہ سال 2 سال اس کی عمر گزر چکی تھی. ٹیمپرڈ ڈیٹا مارکنگ تھی، یعنی کہ غلط رپورٹ ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی تھی. اور لیک آف ٹریسیبلٹی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین نے ایک لا پاس کر دیا ہے جسے وہ کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن کا لا. اس کے مطابق تمام کمپنیوں کو 31 دسمبر 2024 اور کچھ کیسز میں 2025 میں ضرور یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ چاول کہاں سے آیا ہے، سورس کہاں ہے آپ کا، سورس کیوں نہیں آپ نے بتایا. اب سورس کے لحاظ سے پاکستان کو تھوڑا سا ایج ہے، وہ بھی آتے ہیں اس کے اوپر، کہ ہم نے یہ سافٹ ویئر جو اپنا ہمارا جو ایوارڈ یافتہ سافٹ ویئر تھا اس کے تھرو اب ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس شروع کر دیا ہے، ٹریسیبلٹی لے آئے ہیں. اس کا فائدہ اب فارمرز کو ملنا شروع ہو گیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹریسیبلٹی کیونکہ بہت اہم سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر ہماری کانکیو ایگری کی ٹیم بہت محنت کر رہی ہے. اس سافٹ ویئر کو انہوں نے بنایا ہے اور وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کسانوں کی انشاءاللہ اچھے دام ان کو دلائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کو بھی اس میں ملے گی. تو یہ ایک خوبی ہم نے ایک مزید اس میں شامل کر دیا. پاکستانی چاولوں کی ایک ریکوائرمنٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی، وہ پورا کرنے میں یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رجسٹر کر لیں اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے، اور تاکہ آپ اپنی جو سیو کر سکیں اپنی جو شپمنٹس ہیں، آپ کی جو ایکسپورٹرز ہیں خصوصاً چاول ہیں، ملر ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. جی تو پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ یورپین جو یونین کی ریگولیشنز ہیں اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے یہ آپ کے لیے ایک علیحدہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن اس میں جو ذکر ہوا تھا تو اس میں تھا کہ کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. تو
تو خصوصیات پہ تو بعد میں آتے ہیں، پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں. تو آپ کو ایک گراف نظر آئے گا، لیکن اس سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ واٹ آر دا مینڈیٹری ریکوائرمنٹس آف فار گرینز پلسز اینڈ آئل سیڈس. تو پہلے اس میں آتے ہیں چاول کے اوپر، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2022 اور 23 کے اندر تو ایک گراف آپ کو نظر آئے گا. اس گراف سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیسٹی سائڈس کی وجہ سے کتنے رپورٹ ہوئے کیسز 22 میں اور 23 میں. 22 میں کم تھے، 23 میں بڑھ گئے ہیں. مائکرو ٹاکسنس جو تھیں وہ پہلے 2022 میں زیادہ تھیں، وہ کم ہو گئیں. لیکن یہ تو پچھلے 2 سال کا ڈیٹا تھا، اس لیے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. اب کیا ہوا ہے؟ تو اب پاکستان کی گونج جو ہے، کامیابی کسانوں کی گونج وہ بڑھ گئی ہے. اور ایک ٹیبل یہاں پہ آ رہا ہے جس میں کہ رائس پہ اگر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایفلاٹاکسن کے کیس میں رائس میں ہمارے 10 کیسز ہو گئے ہیں رپورٹ، اور انڈیا کے ہوئے ہیں 5. یہ ایک میرے خیال سے مسئلہ ہے اس میں آ رہا ہے ایفلاٹاکسن میں. دوسرے نمبر پہ انڈیا کے ہوئے تھے 10 کیسز، جبکہ پاکستان کا کوئی کیس بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لحاظ سے آگے چل کے اسی آرٹیکل میں یہ یورپین یونین نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا جی کہ جو ریگولیشنز ہیں اس میں جون 2023 سے لے کر جولائی 2024 تک انڈیا نے انکریز فریکوینسی نہیں کی پیسٹیسائڈ ٹیسٹنگ کی، جبکہ پاکستان کا جو ریٹ تھا وہ 5% تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بین لگ گیا وہاں پہ تو ہوا یہ کہ جولائی 2024 سے اب تک انڈیا کی رائس ایکسپورٹ ٹیسٹنگ فریکوینسی فار پیسٹیسائڈ جو ہے وہ 10% بڑھ گئی ہے. 5% سے 10% پہ چلے گی، جبکہ پاکستان کی 5% پر ہی رہی ہے. تو یہ پاکستان نے کنٹرول کیا ہے، جس وجہ سے اس نے اسٹریٹ فارورڈ لکھا ہے کہ this is likely to have a positive impact on Pakistan's rice exports to Europe in the short term, as importers will prefer origins with the lowest sourcing risks. یعنی کہ اس نے کہا جی کہ شارٹ ٹرم میں پاکستان سے باسمتی چاول امپورٹ کرنے میں امپورٹرز کو یورپ کے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کا جو سورسنگ کے اور پیسٹیسائڈ کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو وہ رسک نہیں لینا پڑے گا جو کہ انڈیا سے لینا پڑ رہا ہے. یعنی کہ انڈیا کی مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے یورپ میں جو کہ اب پاکستان کی ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے یہ تبھی پاسبل ہوا ہے جب کہ پاکستانی جو فارمر تھے ان کی بدولت یہ کام اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اوتھینٹک اور بہت ہی کامیابی کی بات ہے. اور میرے خیال سے اس میں جو پلانٹ پروٹیکشن حکومت کے خلاف ہم بات بھی کرتے ہیں جہاں پہ بنتی ہے، لیکن جہاں پہ حکومتی اقدامات، پرائیویٹ سیکٹر، رائس ایکسپورٹرز، ان تمام، اور سب سے بڑھ کر فارمر، انہوں نے جہاں پہ بہت محنت کی ہے اور اس کو کنٹرول کیا ہے، تو میرے خیال سے ان کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس میں شامل ہیں جو بھی، وہ ہمارے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کیا کہ انڈیا کو مارا ہے اس پہ. دوسرے نمبر پہ دیکھیں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے، وہ بھی بتانا ضروری ہے. تو مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کہ پاکستان میں 2 قسم کے جو تھے پیسٹیسائڈز وہ ابھی بھی ہیں. وہ ہیں کون سا؟ ایسیٹرمپٹ، یہ جو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمائڈاکلوپرڈ، یہ پاکستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں یہ بالکل یہ نہیں کہ ہم نے اب بہتر ہو گئے حالات تو ہم ان کو دوبارہ چلے جائیں. فارمرز کی جو ان کی رہنمائی ہے، ان کی جو اس بارے میں آگاہی ہے، اس کیسے مزید پروگرام شروع کرنے چاہیے تاکہ ہم اس کو اور آگے بڑھا سکیں. ورنہ کیا ہوگا کہ یہ واپس بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے تھوڑا سا بھی اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈھیل دی تو کیا ہوگا، ہم دوبارہ وہاں پہ یہ کمپنی آ جائیں گی اور یہ مسئلہ پیدا کریں گی. اس وجہ سے اگر آپ نے $4 بلین کے چاول بیچنے ہیں یا اس کو $10 بلین تک لے جانا ہے تو یہ پروگرام چلتے رہنے چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ہمارا سافٹ ویئر جو ہے جس میں کہ یہ تمام اقدامات جو ان سے ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں، وہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. اس میں سب سے درخواست ہے کہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی فصل کی جو ہے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، تو آج ہم نے صرف گنے کی جناب پرائس آ جانی چاہیے. کرشنگ سیزن شروع ہو رہا ہے. حکومت نے آلریڈی جو ہیں وہ گنے کے جو ہیں ملوں والے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے 5 لاکھ جو میٹرک ٹن بھیجنے کی بات وہ
اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ لیٹ ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے میرے خیال سے اب کسان کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، گندم، دیکھیں اب حکومت کے ہاتھ سے بال نکل گئی ہے، جسے کہتے ہیں وہ کسان کے پاس ہے اب فیصلہ کرنا، اب وہ کسان کو روک نہیں سکتی۔ تو اب میرے خیال سے حکومت کو ابھی اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ کم از کم کتنی قیمت پہ گندم لیں گے، تبھی کسان لگائیں گے۔ نمبر 3، اور یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ بات آ رہا ہوں اس کے اوپر، وہ پوائنٹ یہ ہے چاول کے لیے اگر حکومت نے اس طرح سے بہتر پروگرام رن کیے، کیونکہ ایک خبر یہ ہے، یہ میں آپ کو بڑی اوپنلی بتا رہا ہوں، کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ انڈونیشیا کی مارکیٹ ہے اس میں 3 ملین میٹرک ٹن، ہم 10 ملین میٹرک ٹن کرتے ہیں، 3 ملین میٹرک ٹن کی فوری ضرورت ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں سے لاب آ گیا ہے، تو ان کو امپورٹ کرنا ہے۔ اب امپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا جی کہ 1 ملین میٹرک ٹن وہ انڈیا سے لے رہے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کے جو حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ یہاں پہ حکومت کو ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے اور ان کو پاکستان سے یہ چاول جو ان سے ہے جو بہتر کوالٹی کا ہے، جو یورپین یونین بھی کہہ رہی ہے اس کے مطابق وہ مارکیٹ ٹیپ کرنی چاہیے۔ ہم 3 مہینے سے یہ بات کر رہے تھے، تو اب میرے خیال سے حکومت کو فوری طور پہ انڈونیشیا کے ساتھ یہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے کوئی بات چیت بھی کی ہے، اس میں SIFC کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ بہت درخواست ہے SIFC والوں سے کہ جناب یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، تو چاول کی آپ کی 1 ملین میٹرک ٹن اگر ہم انڈونیشیا کو دے دیتے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور ہمارے فارمرز کو جو اس ٹائم تھوڑا مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ اتنی اچھی نہیں ہے چاول کی، وہ فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اور کسانوں کو ان کا جو حق ہے وہ حقدار کو مل جائے گا۔ ان تمام تجاویز گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈیٹا اگین آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، ساری چیزیں ہم اندازے پہ نہیں کرتے، حکومتی اندازے آج غلط ہو گئے، ہم نے اپنی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے پروگرام میں شمولیت سے میرے خیال میں ہم مزید اس میں بہتری لا سکتے ہیں اور یہ آواز صحیح لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔